Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। उम्मीद है इंशाल्लाह सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक बार फिर से मोहतरम मुरीद अब्बास साहब का दिली तौर पर इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवाल व जवाब की नशिस्त के लिए। और मैं सभी मेंबर्स को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मोहतरम मुरीद अब्बास साहब से बात हो रही है शियाओं के अकायद के रिगार्डिंग, और शियाओं का मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आए मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, सलामुन अलैकुम। आज आप दोबारा से शुरू ये करें सर कि जागीर फ़दक का जो मसला है ये हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे हासिल हुआ था, और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी मुबारक में किस तरह से इसका हिसाब किताब देखते थे। मेरी जानकारी में यह है कि बाली वगैरह और नौकर वगैरह वहाँ पे रखने पड़ते थे, वो इतना बड़ा एरिया था, और उससे जो फसल की आमदनी होती थी वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया था, जिसने गिफ्ट दी थी, कि वो टोटल आपकी है और आपका ही लिए है, पर्सनली आपका है ये। बट इसमें टेक्निकल बातें क्या क्या हैं, कैसे जी सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे भाई अमीर फैसल साहब, ये फ़दक जो है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह किला खैबर के बाद जो वहाँ के यहूदी थे उन्होंने बतौर जजिया दिया था। शिया सुन्नी हदीसों में ये बात भरी पड़ी है, और ये इतना वसी उन्होंने ज़मीन मुसलमानों के हिस्सों में आई थी, और उनमें से बाकी सहाबा के हिस्से में भी ज़मीनें आई। मैं हवाले लगाऊंगा बुखारी शरीफ से, मुस्लिम से। और इतना सोना, खजूरें आई कि जनाब हर एक को जो है हिस्सा बहुत ज़्यादा मिला। तो ज़ाहिर है जब बाकी सहाबा को मिल रहा था और रसूल अल्लाह ने तक़सीम ख़ुद किया, उनकी हयात में हुआ, तो जो बचा वो अपनी बेटी को दिया। और चूँकि जनाब खतीजा की रिकॉर्डिंग आप जानते हैं कि वो मालदार ख़ातून थी, उन्होंने सारा ख़र्चा जो है इस्लाम के ऊपर किया। तो अल्लाह किसी का कर्ज़ नहीं रखता। अल्लाह ने अपने नबी को ये अपना हुक्म दिया कि ये माल। मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, तो फिर तो रिवायतों में ये बात साबित शुदा होगी कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में इसको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को दिया। किस फॉर्म में दिया था? क्या ज़बानी कहा था कुछ लोगों के सामने, या ये कि कोई से लिखित में दिया था, कुछ लोगों को गवाह बनाया था, या मतलब ये मान्यता है कि भाई क्योंकि बेटा या बेटी जो भी हो, बाप के बाद उसकी हिस्सा होता है विरासत, इस हिसाब से आप कह रहे हैं सर? बताएं, शुक्रिया। मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, तो फिर तो रिवायतों में ये बात साबित शुदा होगी कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में इसको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को दिया। किस फॉर्म में दिया था? क्या ज़बानी कहा था कुछ लोगों के सामने, या ये कि कोई से लिखित में दिया था, कुछ लोगों को गवाह बनाया था, या मतलब ये मान्यता है कि भाई क्योंकि बेटा या बेटी जो भी हो, बाप के बाद उसकी हिस्सा होता है विरासत, इस हिसाब से आप कह रहे हैं सर? बताएं, शुक्रिया। जी मेरे मोहतरम, ये बात रोज़ रोशन की तरह यह है कि खैबर में किसी मुजाहिद ने वहाँ घोड़े नहीं दौड़ाए थे, वो जजिया था। रसूल अल्लाह ने उसको बेटी को दिया। अब मसला एक यहाँ अमीर फैसल साहब ये है कि बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस है कि नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी, अगर उनको उनके वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने नहीं दिया था फ़दक, ठीक है जी, तो फिर वो मांगने क्यों गई? मांगने के लिए इसीलिए गई कि माल फ़ी के तौर पर उन्होंने मांगा। माल फ़ी यानी कि जो फ़दक कहकर उन्होंने मांगा। अगर नबी न देकर बेटी को जाते तो बेटी ऐसे तो न जाती। और उसकी दूसरी दलील ये है कि 6 माह तक इमाम बुखारी ने लिखा है कि मौला अली इस्लाम ने खलीफा अव्वल की बैअत ही नहीं की, जब तक रसूल खुदा की बेटी का दुनिया से इंतकाल नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये मसाइल जो हैं ये इस तरफ
سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یار ایک نبی کی بیٹی اور اتنے اولی العزم نبی کی بیٹی، اور وہ پھر جاتی ہے دربار میں تو مطالبہ کرتی ہے، تو خالی نبی کی بیٹی نہیں گئی، ابن عباس بھی ساتھ گئے ہیں، انہوں نے بھی کہا۔ اصل میں محترم مرید عباس صاحب، کیونکہ ہم تو ماشاءاللہ پڑھ کے یا جتنا بھی سمجھ سکتے تھے خدا تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ کے یہ بات لائے ہیں۔ محترم مرید عباس صاحب، خاتون جنت کا رتبہ دیا جاتا ہے فاطمہ زہرا علیہ السلام کو، تو جس کو جنتوں میں تمام خاتونوں کی سردار کا لقب دے دیا جائے تو کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہوگی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا جاتا ہے، آپ اس کا ریکارڈنگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ آپ بتائیں گے، کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے استقبال میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تک ہو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے وہ والد محترم تھے ان کے، بٹ انہوں نے ایک طرح سے ریسپیکٹ دکھایا یا دیا اپنی بیٹی کو۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو یا تو ہم نیک، پاک باز، راست باز شخصیت نہ مانیں، اور اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو پھر ہم اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچیں تو ہمارے سے بڑا کافر کوئی نہیں کہ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے، جو اگر خدا نخواستہ ان کا تھا نہیں یا ان کے والد محترم کا نہیں تھا، دربار میں جاتی مانگنے کے لیے، کیونکہ یہ تو ان کی شخصیت پہ ہی داغ لگ جاتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو غلط نہیں مانیں گے تو کسی نہ محترم مرید عباس صاحب، جہاں تک میری جانکاری میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں 63 ایئرس آف ایج ہوئی ہے۔ وہ 63 سال کے تھے جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ظاہر سی بات ہے جو فرسٹ خلیفہ تھے ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ 1-2 سال کا فرق تھا ان لوگوں کی ایجز میں، عمر میں۔ محترم، یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ مانا یہ جاتا ہے کہ 40 سال کی ایج میں نبوت کا اعلان ہوا ہے، اور ہاں 25 سال کی ایج میں جب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، تو اگر ہم 1-2 سال بعد بھی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی پیدائش مان لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ 27 سال کی ایج مان لیجئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 60۔ محترم مرید عباس صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فصل کی بہت زیادہ پیسے بنتے تھے۔ جو آپ نے کہا کہ حکومت ہی نہ چلتی، تو کیا حکومت چلانے کے لیے، اور جس طرح سے حکومت کی گئی ہے کہ دوسرے ملکوں پہ حملے کیے گئے اور دوسرے ملکوں کے جو راجہ مہاراجوں کو شکستیں دی گئی، ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لایا گیا اور لونڈیوں کے نام پر ان کو تقسیم کیا گیا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ مذہب اسلام کی ٹیچنگ ہے یا نہیں ہے کہ اگر آپ پاور میں آ جاؤ، اقتدار میں آ جاؤ، تو دوسرے ملکوں پہ حملے کرو، ان سے کہو کہ جزیہ دو اور یہ کرو جی، وہ کرو جی، اور ان کی عورتوں اور لڑکیوں کو اٹھا لاؤ۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ مذہب اسلام کا حکم ہے کہ پاور جس کے پاس آ جائے وہ اس طرح کے حملے کرے گا، دیشوں کو ہتھیائے گا، انہیں مسلمان نہ بنے تو جزیہ لے گا، ان کی عورتوں کو اٹھا کے لائے گا؟ اس ریگارڈنگ شیعہ کیا موقف رکھتے ہیں اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں سر، بتائیں، شکریہ۔ جی میرے محترم، جہاں تک مملکت اسلامیہ کا تعلق ہے تو یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ مملکت اسلامیہ کے لیے خداوند عالم نے اپنے نبی کو مکمل فل سپورٹ کیا، اور جوک در جوک لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اسی طرح جو خیبر کا معاملہ ہے نا، خیبر کے اوپر میرے نبی نے خود حملہ نہیں کیا۔ نبی حملہ کرنے والے کو نہیں کہتے، ان کی کارستانیاں اس طرح ہو گئی تھی کہ نبی کو مجبوراً ان کے اوپر چڑھائی کرنی پڑی۔ یہ بات آپ ذہن نشین فرمائیں۔ تو اب خیبر کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی، یہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، اور امیر ریچ مین جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ بہت بڑا امیر قلعہ تھا۔ تو اسلام کے لیے، انسانیت سکھانے کے لیے، جہاں لوگ دولت کے اندھے ہوں وہاں رسول کا کام ہے، رسول خدا آئے تھے ظلم کو مٹانے کے لیے۔ تو ظلم جہاں ہوا اس علاقے کے اندر تو وہاں رسول تو گئے۔ اب مسئلہ جو ہے رسول کے بعد کا ہے،
کہ مسلمان جب سلطنت ہو چکی تو سلطنت کے باشندوں کو مارنا، ان پر الزام لگا دینا اور ان کو ناجائز قتل کرنا، بد امنی ملک کے اندر پھیلانا، صرف اس لیے کہ ہماری حکومت کا دائرہ وسیع ہو، اگر یہ مسلمانوں کے لیے کیا جائے یا جنہوں نے ہماری بیعت نہیں کی ان کے ساتھ کیا جائے تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ رسول کرے جو اس کو اختیار ہے، رسول کے بعد والوں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر کوئی احکام اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ نبی آ کر سکھاتا ہے، بعد والا نہیں۔ اس لیے دین اللہ نے نبی کا مکمل کیا، کسی صحابی پر نہیں کیا۔ جی میرے محترم امیر فیصل صاحب، یہ خود ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم، میں ابھی آگ کی طرف نہیں جا رہا، لگائی گئی ہے، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور نبی کی بیٹی کو مارا گیا ہے، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا۔ ابھی میں فی الحال ادھر جا ہی نہیں رہا، میں ابھی بخاری شریف سے کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملاقات میں جب نبی کی بیٹی نے یہ کہا تو خلیفہ اول جو تھے وہ رونے لگ گئے، انہوں نے کہا میں نے اس سے کیا حاصل کیا ہے، اور لوگوں سے کہا کہ تم اپنی بیعت جو ہے میں تم سے اٹھاتا ہوں، میں نے اس بیعت کو کیا کرنا ہے۔ تو پھر انہیں ساتھ والوں نے مشورہ دیا کہ جی نہیں 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 نہیں، جیسے کہ وہ اماں کے ساتھ حواب کے کتوں والی بات تھی، تو پھر آگے اماں کو جنگ کے لیے لایا گیا۔ اسی طرح رسول خدا کی بیٹی جو تھی، نہ تو ان کا جاننا جو ہے اصحاب کا رسول کے جنازے میں ہے، نہ رسول کی بیٹی کا جنازہ پڑھا گیا۔ میرے محترم یہ سارے واقعات ہم پر ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ جی شیعہ نبی کی بیٹی کو جو ہے واقعات بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، شیعہ ایسے کرتے ہیں، شیعہ وہ روایات پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ خود اپنی کتابیں اگر پڑھ لیں تو رسول کی بیٹی کا ناراض ہونا ان کے لیے معنی بن جائے گا۔ سب سے زیادہ جو ہے، سب سے پہلے نبی کی بیٹی کا جو مقدمہ تھا کتابی صورت میں جو اٹھایا گیا وہ امام بخاری نے اٹھایا، امام بخاری نے یہ مسئلہ اٹھایا، کیونکہ ہماری جو کتب اربع ہیں ان کو دیکھا جائے اور امام بخاری نے جو کتاب بخاری شریف لکھی تو بخاری شریف بہت پہلے لکھی گئی، ہماری کتب اربع بہت۔ جی محترم مرید عباس صاحب، بخاری شریف کتاب ہی بہت ہے ان سب باتوں کو ثابت کرنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ شیعوں کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے۔ تو بہرحال دنیا کے سامنے ہے یہ چیز کہ ایک شخصیت کی عظمت و حرمت کیا ہے، ان کو جانا پڑا، وہاں پہ کھڑے رہنا پڑا، اور جن لوگوں نے کھڑا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے تو پتہ تو ان کو بھی ہوگا کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں، وہ خاتون جنت ہیں۔ تو بہرحال ان کا یہ قدم کا جو بھی بدلہ ہوگا وہ خدا نے دنیا میں ان سے جو لیا ہوگا وہ پتہ ہوگا دنیا کو، یا یہ خدا ان سے ارواح کی زندگی میں کیا کرے گا، یہ سب ان کے اوپر ہے سر۔ تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہوا جو جاگیر فدق تھی اس کی جو فصل وغیرہ بکھری ہوئی، سرکار اپنے آپ ڈکاڑتی رہی، اس سے اپنے خرچے کرتی رہی، لوگوں پہ حملے کرتی رہی، یہ مانا جائے سر۔ اب اس کے بعد کیا رہا کہ سیکنڈ خلیفہ جی جی میرے تمام محترم عزت مآب السلام علیکم۔ یہ ایکچوئل دیکھیں یہ میرے نیٹ پرابلم تھا، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں تمام بھائیوں سے، اور جیسے یہ ابھی اگر وہ فری ہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ جی میرے محترم، یہی چیز تو تعجب والی ہے نا، سوچنے والی ہے کہ جس کی چیز تھی اس کو دی نہیں گئی، اس کے لیے جناب یہ بہانے بنا گئے کہ نبی کوئی وراثت ہی نہیں چھوڑتا۔ بھائی مان لے، شیعہ ہر بات ان کی ماننے کے لیے تیار ہے، میں شیعہ کمیونٹی کی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں یہ تو اپنے وثوق سے بتائیں کہ جو انہوں نے لی پھر وہ حکومت کے حصے میں رہتی،
پھر مروان کو کیوں دی گئی؟ انہوں نے یہ خود مطلب یہ ہے کہ اسی لیے ان کو خلیفہ دوم جو ہے انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے، ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہر چیز جانتے ہیں۔ تو اس فدق کے معاملے میں اما عائشہ جو ہے تھی، انہوں نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ وہ بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ آپ ایسے ہی ہمارے والد محترم پر جو ہے ناراض ہیں۔ تو بی بی پاک کی ان سے بھی گفتگو ہوئی۔ بی بی پاک نے مسلسل ان سے کہا کہ میں اپنے بابا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ یہ بڑے سخت لفظ ہیں کہ میں اپنے بابا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ تو مجھے بتایا جائے کہ جس نبی نے ان کو سب کچھ دیا، ان کو بیٹیوں کی عزت کرنی سکھائی، ان لوگوں کو عورتوں کی عزت کرنی سکھائی، ان لوگوں کو شراب چھڑوایا، ان سے چوری چھڑوائی، ڈاکے ان سے چھڑوائے، ان کو مسلمان کرنے کا انصاف سے بتائیں، نبی کی بیٹی کو انہوں نے اجر کیا دیا۔ اب جب نبی کی قبر تک، جی میرے پیارے محترم بھائی امیر فیصل صاحب، اگر آپ اجازت دیں، آپ کے حضور سے رخصت چاہتا ہوں، چونکہ 11 بجنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا سیکشن جو ہے وہ بدھ کو ہوگا، وینزڈے، ٹھیک ہے جی۔ بدھ کو رات 9 بجے، پاکستان کے رات کے 9 بجے ہوں گے اور ہندوستان کے 9:30 ہوں گے، اور اسی فدق پر ہم انشاءاللہ دوبارہ وینزڈے بروز بدھ۔ محترم مرید عباس صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، اور بالکل جاگیر فدق پر کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہونا ضروری ہے اور حقائق کا سامنے آنا ضروری ہے۔ آپ نے جو بھی دعائیں دی اس کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ میری صرف خود خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی میرے نصیب میں نسلیں لکھ رکھی ہوں یا کمنگ جنریشنز ہوں، تو وہ انشاءاللہ پنجتن پاک کے دکھائے ہوئے راستوں پر چلیں، ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں۔ آپ نے دعاؤں سے نوازا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ انشاءاللہ ویڈنسڈے کو زندگی بخیر رہتی ہے تو پھر ملاقات ہوتی ہے، اور یہ معاملہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔